नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन तफ़त्तक़त मिन नूरिहिल अज़हार। अल्लाहुम्मा सल्लि अलन नबिय्यित ताहिर व मुतहिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। हम अपने रब की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। और हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। उसकी हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म वजह तख़लीक़ कायनात फ़ख्र आदम व बनी आदम मेरे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना पेश करने के बाद इज़्ज़त व एहतराम के लायक सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक ज़िला सियालकोट के तहरीक लब्बैक के सरपरस्त आला हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ सुल्तानी साहिब ज़ीदा मजदूह और उनके साथ तहरीक लब्बैक के ज़िला सियालकोट के नाज़िम आला अल्लामा प्रोफेसर यासिरुल क़ादरी साहिब ज़ीदा शरफ़ू, आपकी तशरीफ़ आवरी हुई और आपके साथ जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कद्र तशरीफ़ लाए, दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इनकी आमद हमारे लिए बाइसे बरकत और बाइसे शर्फ बनाए। इंतहाई मुख्तसर वक्त में मुझे जिस मज़मून पर गुफ्तगू के लिए हुक्म फरमाया गया, मैं उसी मौजू पर रहकर अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा। तकरीबन 3-4 दिन से इस मौजू पर हमारी डिस्कस हो रही थी। आज की जो मजलिस मुबारक है ये ज़ू जेहतैन है। इसका सबसे पहले ताल्लुक़ ख़त्म नबुव्वत के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने मज़मून के एतबार से जो मुझे दिया गया वालिदैन की अज़मत के लिहाज से है। मोहतरम भाई मोहम्मद नदीम महर साहब और इनके बिरादरान, उनके वालिद गिरामी मोहतरम मरहूम सिद्दीक़ महर साहब, उनके साले सवाब के लिए आज की महफ़िल पाक मुनाकिद है। तो अपने उन्वान के एतबार से ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस
مجوزہ عنوان کے تحت اس محفل پاک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ہمارے علماء کرام اور بالخصوص پیر سید احمد شاہ بخاری صاحب جن کا انتظار ہو رہا ہے، وہ اپنے وقت پر انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ارشاد فرمائیں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس موضوع کو سننا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ روایتی انداز سے ہٹ کر والدین کی عظمت پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ جو آیت کریمہ کا میں نے حصہ پڑھا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر آیت کریمہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ لوگوں تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آگے بھی مضمون ہے مگر میں انہی الفاظ پر اکتفا کرنا چاہوں گا۔ میرے ذہن میں یہ آیت کریمہ پڑھ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں وہی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ دوبارہ سے ان الفاظ پر غور کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے، یہ فیصلہ طے شدہ ہے کہ تم اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت بولیے نہیں کرو۔ اور بالکل اس کے ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ بولیے کہ ایک ہی جگہ پر عبادت بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے، اور بالکل اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم بھی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات نے ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ اور یہ قرآن مجید کی شان ہے کہ وہ بات ہی اس انداز میں کرتا ہے کہ سوال پیدا ہو۔ اگر ہر بات کا جواب قرآن میں کیٹاگوریکل انداز میں دے دیا جاتا تو پھر انسانی عقل کو دعوت تفکر کی کس انداز میں دی جاتی؟ پھر سوچ بچار کا حکم کبھی نہ دیا جاتا۔ آپ کی توجہ ہے نا میری طرف؟ بولیے کہ اگر ہر بات کا جواب قرآن مجید نے خود دینا تھا تو پھر اہل عقل کو دعوت تفکر کی کیوں دی گئی؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہر شے کی تفصیل من وعن موجود ہے، بلکہ قرآن مجید میں اجمالاً ہر شے کا بیان ہے۔ اس کا اجمال بیان کیا گیا ہے، تفصیل ہم پر چھوڑی گئی ہے۔ دو باتیں ایک ہی جگہ پر کی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تمہارے رب نے یہ پختہ فیصلہ کر لیا اور تمہیں حکم دے دیا ہے کہ اپنے رب کے سوا تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو میرا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ یہ دو باتیں ایک ہی جگہ پر اللہ کی ذات نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اور یہ ایک جگہ پر نہیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسا ہے کہ جہاں اللہ کی ذات نے عبادت کا حکم دیا اس کے ساتھ جوڑ کر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ آپ پہلے ادھر دیکھ لیں سارے،
میں بات اپنی نہیں کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. آپ کے سروں پر پرندے بیٹھنے چاہیے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن اور حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں. دائیں بائیں میں کیا ہو رہا ہے، جو کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری صرف بات سننا ہے، کیونکہ جب تک سنیں گے نہیں تب تک سمجھ کیسے سکیں گے. آپ رات بھر نماز تراویح پڑھ لیں، آپ کو اس مقام اور درجے کا ثواب نہیں پہنچے گا جو قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو سمجھنے کی وجہ سے ملتا. میرا سوال اپنی جگہ پر قائم ہے. فرمائے عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ دو باتیں ایک جگہ پر اللہ کی ذات نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اور پھر ایک مقام پر نہیں، کئی مقام پر. مثلا سورۃ البقرہ میں پہلے سپارے میں آیت نمبر اس کی 83 ہے، وہاں بھی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ نے جوڑ کر بیان کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق لے لیا کہ تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کتنے مقام ہوئے؟ بولیے. 2 مقام ہو گئے. یہ پہلا سپارہ ہے جہاں سے میں نے آیت کا حصہ پڑھا. 5ویں سپارے میں آئے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کتنے مقام ہوئے؟ بولیے. 3 مقام ہو گئے. اب چوتھے مقام پہ آئیں. سورۃ انعام 8ویں سپارے میں 151 نمبر آیت ہے. فرمایا کہ میرے محبوب نے فرماؤ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ ان کو فرماؤ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر حرام کیا کیا. تمہارے رب نے تم پر شرک کو حرام کر دیا کہ تم اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. کتنے مقام ہیں؟ بولیے. اگر ویسے دیکھا جائے قرآن مجید میں تو یہ قرآن مجید اور اسلام یہ واحد وہ مذہب اور کتاب ہے جس نے والدین کے حقوق پر اتنی گرفت کے ساتھ بات کی ہے اور جن کی روشنیوں کے پیچھے سارے لوگ مر رہے ہیں. جس یورپ کی روشنی کے پیچھے لوگ لگ رہے ہیں، لوگ یہاں بیٹھے یورپ سے متاثر ہو رہے ہیں. اور علامہ اقبال جیسا جو یورپ سے ساری زندگی وہاں سے پھر کے آیا اور اسے کسی نے پوچھا تو یورپ سے متاثر ہوا؟ اس کا جواب تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ کہ مجھے یورپ کی روشنی کیسے متاثر کر سکتی تھی کہ میری آنکھ کے اندر جو سرما تھا روضہ رسول کا. اور یہی کام خادم حسین رضوی نے کیا. یورپ کی جعلی چمک دمک نوجوانوں کی آنکھوں سے چھین کر گنبد خضرا کی سبز ہریالی ان کو عطا کی. یہ ان کے حصے میں موضوع ہے، میں اس لیے اس طرف آ نہیں رہا. ویسے ہم تحریک لبیک والوں کا یہ مشرب ہے عشق رسول اور ناموس رسالت و ختم نبوت. لیکن ہم دوسرا موضوع اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے حقوق کی بات نہیں کرتے. میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، اس لیے میں اس موضوع پر رہنا چاہتا ہوں. اگر ویسے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں ماں باپ کے حقوق کی کثرت سے بات کی گئی. آپ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 8 دیکھیں. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے بارے میں اور نادانوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کی ہے کہ نہیں بات؟ سورت احقاف میں آئے 26واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 معذرت کے ساتھ آیت نمبر کتنی ہے؟ 15 نمبر آیت ہے، 26واں سپارہ سورت احقاف، اس کے دوسرے صفحے پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب سورہ لقمان میں 21واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. کی ہے کہ نہیں بات؟ بولیے. بے شمار آیتیں ہیں، لیکن یہ ادب کس نے سکھایا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سورۃ صافات کی آیت نمبر 102 ہے، 23ویں سپارے میں فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل دوڑنے کے قابل ہو گئے اور کام کاج کے قابل ہو گئے تو ایک دن ان کے والد گرامی سیدنا ابراہیم نے کہا وہ بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں. یہ خواب دیکھا ہے، بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو آگے سے یہ نہیں کہا گیا کہ ابا جی یہ تو خواب تھا، اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا، جا کے مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. آگے سے جواب آیا یا بطفال ما تؤمر، ابا جی یہ خواب نہیں، رب کا حکم ہے، جیسے حکم ملا کر گزرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. اور پھر انہوں نے صرف یہاں تک باتیں نہیں رکھی، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے اس حکم پر سر تسلیم خم بھی کیا اور اپنی گردن بھی جھکا دی. اللہ حضرت فرماتے ہیں اس وقت کا حال نہ پوچھ. اور اگر آپ سورہ یوسف میں جائیں، وقت کے حکمران ہیں حضرت یوسف، یہاں 4 ڈگریاں آ جائیں یا کسی کو انگلش کے چند حروف آ جائیں، وہ اپنے والدین کو اپنے معیار کا سمجھتے ہی نہیں. اور ادھر کیا ورفع ابویہ علی العرش، انہوں نے اپنے والدین کو حکمران ہو کر تخت پہ بٹھا دیا. کوئی تو بات ہے کہ نہیں؟ حضرت یحییٰ پیغمبر ہیں، لیکن ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، ہم نے یحییٰ کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پنگوڑے میں ہیں اور اپنی ماں کی صفائی کے لیے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے کتاب اور نبوت کے ساتھ بھیجا ہے. اس کے بارے فرمایا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، وہ خود کہتے ہیں میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بن گیا، میں سخت قسم کا نہیں ہوں. بات واپس آئیں جہاں سے شروع ہوئی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت بھی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں. سوال ذہن میں ہے کہ نہیں جو میں نے شروع میں اٹھایا؟ بولیے. عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک جگہ پر رب نے جوڑا ہے، اور جوڑ کر بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ بات عبادت کی شروع کی، آگے عبادت کی ادائیگی کا طریقہ بتا دیا جاتا، اس کی کوئی قسموں کا ذکر کر دیا جاتا، مگر رب نے ایسا نہیں کیا. عبادت کا موضوع چھیڑ کر رب نے موضوع بدل دیا. حالانکہ قرآن مجید کے اندر سنت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. یہ سارا حکم ہے کہ نہیں؟ بات وضو کی شروع ہوئی، مسح بھی آیا، غسل بھی آیا، ساری چیزیں بیان کر دی، موضوع نہیں بدلا. لیکن یہاں انداز اور ہے، فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه، تمہارے رب نے یہ تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے اس کی عبادت کرنی ہے. بس یہی حکم دے کر ساتھ موضوع بدل لیا.
علماء کرام بیٹھے ہیں، حافظ قرآن سارے یہاں کثرت سے بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس پورے رکوع میں جا کر عبادت کی بات ہوئی ہے؟ آگے صرف بات چھیڑی ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے، لیکن آگے پورے رکوع میں عبادت کی بات ہی کوئی نہیں. فرمایا عبادت کے ساتھ کہا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو یا اللہ ہمیں اس بات کا جواب دے دے، ہمارے سینے کھول، ہمارے دماغ کھول کے ہم سمجھ سکیں کہ قرآن مجید میں عبادت اور والدین کو ایک جگہ پر جمع کیوں کیا، اس کی حکمت کیا ہے. تو آتا ہے جواب آخر. وہ جواب یہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی بات اللہ کی ذات نے اس لیے کی تاکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ خالی عبادتیں نہ کرتے پھریں، میں عبادت اس کی قبول کروں گا جس کا تعلق اور حسن سلوک والدین کے ساتھ. جواب کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ عبادت کے ساتھ والدین کو اس لیے جوڑا گیا کہ یہ کہیں سفید داڑیوں والے دھکے نہ کھاتے پھریں کہ جب ان کے بالوں پہ چاندی اتر آئے اور کوئی کالے بالوں والی کوئی مل گئی تو انہوں نے کہا کہ اب اس کی ضرورت نہ رہی. فرمایا جتنی مرضی عبادت کر، بیوی کو لے کر عمرے ساتھ کر، حج کر، مگر یاد رکھ میرے غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ جا، عبادت کر. لیکن گھر میں ماں باپ تجھ سے تنگ ہے تو غلاف کعبہ پکڑنا بھی تجھے فائدہ نہ دے سکے. ولایت میں، تصوف میں سب سے پہلی سیڑھی والدین ہے، اور اس کی تشریح خود اللہ کے رسول نے کی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جاہمہ کہتے ہیں، طبرانی شریف میں روایت ہے، ان جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، استشیرہ فی الجہاد، میں جہاد کرنے کے بارے میں آقا سے مشورہ کرنے آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اعلیٰ کا والدان، والدین ہیں کہ نہیں؟ نام یا رسول اللہ. آقا والدین تو ہیں. فرمایا فلزم، یہ حدیث کے لفظ ہیں، فلزم، فرمایا چمٹ جاؤ ان کے قدموں سے. فلزم ایک روایت میں لفظ ہے فلزم ففیہما فجاہد، فرمایا ان کے قدموں سے چمٹ جا، یہی تیرا جہاد ہے. اور ایک حدیث پاک کے لفظ ہیں جو میں نے طبرانی کے الفاظ پڑھے، اس میں ہے فلزم سلاسن. آقا نے 3 بار الفاظ فرماتے ہوئے فرمایا ان الجنت تحت ارجلہما، فرمایا والدین کے قدموں سے چمٹ جا. تجھے جنت چاہیے نا جہاد لڑ کر، تو تجھے جنت والدین کے قدموں سے ملتا ہے. اور ہمارے والدین، میں کہتا ہوں آج کے دور میں جو میرا اس پر انالیسز ہے، جو میرا اپنا تجزیہ ہے، لوگوں کے الگ الگ تجزیے ہو سکتے ہیں، آج والدین سب سے زیادہ تنہائیوں کے مارے ہیں. والدین کو وقت سب سے کم دیا جا رہا ہے. بیوی بچوں کو روز دیتے ہیں، والدین کو وقت روز ملتا؟ بولیے. والدین تو تنہائیوں کے مارے ہیں. انہیں اب وہ بوڑھے ہو گئے نا، جوانی پلٹ کر تو نہیں آئے گی ان پر، بچپن تو پلٹ کر نہیں آنے والا، لیکن اب بوڑھے ہو کے بچپن والی عادتیں پڑ گئی. جس طرح بچپن میں بچہ ہزاروں گودوں میں آ جائے، ہزاروں بازو اس کو اٹھا لے، مگر بچہ اپنی ماں کو تلاش کرتا رہتا ہے، اور جب ماں کے بازوؤں میں جاتا ہے سکون پاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جب ان کو لمبی عمر دے تو واپس اسی حالت میں لے جاتے ہیں. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو تمہارے گھر میں لگی ہوئی ٹائل اور پتھروں کے ساتھ تعلق ہے؟ گھروں میں چھتوں کے اوپر سیلن کے ساتھ واسطہ ہے؟ گھروں کے اندر نرم و گداز قالین بچھے ہوئے، کیا والدین نے اب وہاں زندگی گزارنی؟ گھروں کے اندر اے سی ہیں، گھروں کے اندر ہیٹر سلگ جائیں سردیوں میں، کیا والدین کو اس کے ساتھ تعلق ہے؟ یاد رکھیں جس طرح بچپن میں بچہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرتا ہے،
بڑھاپے میں والدین اپنے بچے کو یوں تلاش کرتے اور پھر ساری شان ماں کی بیان ہوتی ہے. ابا جی کہاں گئے؟ بولیے. یہ دعوت اسلامی والے، ان کے اسٹیج پر ایک بوڑھا آدمی آیا اور کہنے لگا یہ دیکھے میرا فون خراب ہے. وہ کہنے لگے، انہوں نے کال کر کے، حاجی حبیب اتاری صاحب، انہوں نے کال کر کے کہا نہیں یہ تو آواز بھی صحیح آتی ہے، کال بھی صحیح ہوتی ہے. وہ کہا نہیں میرا فون خراب ہے. انہوں نے کہا خراب نہیں، آواز آتی ہے اس سے. اس نے کہا اگر آواز آتی ہے تو میرے فون پہ میرے بچوں کی کال کیوں نہیں آتی؟ اور ساری دنیا کو پیکج لگا کر 5,000 فرینڈ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ وہ سارے وہ ہیں جن کو جانتے تک نہیں. یہ صرف انگلیوں کے فرینڈ ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ بد نصیبوں کا، ان کو کوئی پوچھے ان کا تعلق ماں باپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے. وہ 5,000 فرینڈز کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ کہاں ہے، کہاں مرا ہوا ہے. لیکن مجھے بتا، اگر بچے کو کھانسی رات کو لگی ہو، والدین سو سکتے ہیں؟ تو کوئی ان کو بھی تو پوچھے کہ ان کا درد کیا ہے. سسر کی خدمت بعد میں کرے، پہلے والد کو تو دیکھ لے. ایک بندہ اپنے پیر کو کہتا ہے تو ہمیں پتہ کوئی نہیں. میں یہ بات لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، کبھی کسی نے اپنے پیر کو یہ کبھی نہیں کہا ہوگا اس کی کسی بات پر کہ شاہ جی تو ہمیں پتہ کوئی نہیں. لیکن باپ کو تو کہہ لیتے ہیں. یہاں بیٹھے حافظ اور قاری جتنے بھی ہیں، یہ قرآن مجید سے ایک آیت مجھے دکھائیں کہ رب نے یہ حکم، ان پیروں کی عزت ہے، ہم تو پیروں والے اہل سنت اہل نسبت ہیں، اور اہل نسبت ہی اہل جنت ہیں. لیکن میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور پیر کی طرف پشت نہ کرے اور ربے کو پرت کر جواب دے تجھے یہ سکھایا. اور رسول پاک سے بڑا بھی کوئی پیر ہو سکتا، لیکن وہاں لوگ جہاد کرنے آئے تو سرکار فرمائے واپس پلٹ جاؤ. رب ذوالجلال نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کر اور ساتھ ماں باپ کا بھی کر. بتائیں کہاں گئے والدین؟ ابے کو تو کہہ دیا ابا تو انو کی پتہ ہے، وہ کہندہ پتر ہے نہ کر، وہ کہندہ ابا چھٹو پرا تو انو پتہ کوئی نہیں. ہاں انہیں پتہ نہیں تھا کہ تجھ جیسا بیٹا پیدا کر دیا. اور بیٹے تو اسماعیل جیسے ہوتے ہیں. اور کہا چھری پھیر رہا ہوں، کہا ابا جی پھیر دیں. اطاعت اس کو کہتے ہیں. اور ہم کس طرف کو چلے گئے؟ بولی ابا جی سے کتنے لوگ مشورہ کرتے ہیں؟ جس کے والدین بالکل بوڑھے ہیں وہ تو مشورہ کرنا گوارا ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ابے میں طاقت نہیں رہی، وہ کھڑاک نہیں رہا آواز میں. اب تو بیچارہ کھانسی بھی کرے تو سارا جسم ہلا کر کرتا. اب اس میں وہ طاقت نہیں رہی. اور کسی کا کوئی جوان ہے تو وہ زور کے بل بوتے پہ پوچھ لے، مگر ماں کی تربیت کا زور یہ ہے وہ پوچھتے تک نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ سیرت فرزند حاز امہات، جوہر صدق و صفاز امہات. وہ کہتے ہیں سنو، بچوں کی سیرت اور کردار کی عمارت ماں کی گود میں تیار ہوتی ہے، اور بچے میں جو جوہر صدق و صفا کے ہیں یہ گود میں تیار ہوتے ہیں. اور ان کو چھوڑ رکھا ہے. اگر میرے ابا جی اس محفل پہ آنے پہ راضی نہیں تھے تو مجھے گھر رہنا چاہیے تھا. نفلی کام ہے نا، بولیے یہی کام ہے. اور ابا جی چھوڑ، یہ مجھے یہ بتائیں، ماں کا پیار تو نظر آ ہی جاتا ہے نا، چونکہ ماں گھر رہتی ہے، بار بار ببلو مٹھو کہتی رہتی ہے، بار بار چومتی چاٹتی رہتی ہے. لیکن ابا جی کہاں گئے؟ یہ بیرون ملک دھکے کون کھاتا؟ بتاؤ، یہ بسوں کے پیچھے اور چاند گاڑیوں میں ٹھٹرتی ہوئی سردی میں اور اس پگھلتی ہوئی گرمی میں یہ چاند گاڑیوں کے دھکے کون کھاتا ہے؟ یہ فیکٹریوں کے مالکوں کی جھڑکیں کون کھاتا؟ یہ کس کا چہرہ سفید تھا اور کس کا چہرہ جوان تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اولاد کو پالتے پالتے اس کے چہرے کا حسن غائب ہوا اور چہرے پہ جھریاں آ گئیں. یہ بتاؤ یہ باپ نے کس کی وجہ سے ایسا کیا؟ وہ ایک طوائف
گزرتی ہو جنگل سے، اس کی 7 سہیلیاں، اور وہ کتے کو پیاسے کو پانی پلائے تو رب جنت میں داخل کر دے، اور صرف کتے کو پانی پلانے والی جنت چلی جائے جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک تجھے کما کما کر کھلایا، کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ بتائیں مجھے، وہ جنتی نہیں ہے؟ یہ راولپنڈی ہے نا، یہاں پر یہ علامہ عمر فیض قادری صاحب بات سناتے ہیں، کہتے ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے، میں ان کی روایت سے یہ روایت کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر راولپنڈی میں ادھر راجہ بازار ہے، ادھر کمیٹی چوک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جی یہ بات سنایا کرتے تھے کہ ہمارے وقتوں میں ایک کوچوان ٹانگا چلانے والا ایک بوڑھا آدمی راجہ بازار سے سواریاں اٹھاتا اور کمیٹی چوک تک لے جاتا، اور پھر وہاں سے اٹھاتا اور راجہ بازار تک لے آتا، اس کا یہی کام تھا۔ لیکن اس بازار سے روڈوں سے گزرتے ہوئے جب بڑے بڑے افسر دیکھتا تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی، کچھ بھی ہو جائے دن رات مزدوری کر کے اپنے بچوں کو افسر بنانا، میری تو گزری سو گزری مگر میرے بچوں کی ایسے نہ گزرے۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، باپ تھا نا، محبت تھی اسے، وہ رات کو بھی اوور ٹائم کہیں لگاتا، دن کو سارا دن تانگا چلاتا رہتا۔ بھلے زمانے تھے، رشوت کا زمانہ نہیں تھا، اور آج کے بد نصیب حکمرانوں جیسی سوچ نہیں تھی۔ اس نے بچے پڑھائے لکھائے، پڑھتے پڑھتے محنت ہوئی، اس وقت محنتوں کے صلے ملتے تھے، اب رشوتوں کے صلے ملتے ہیں۔ محنت کی، ایک بچہ میجر بن گیا فوج میں، اور دوسرا واپڈا میں کہیں افیسر بن گیا۔ اب جب لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے تو ان کی اوقات بدلنے کو بھی دل کرتا، ایسا ہوتا کہ نہیں؟ خود بدلتے نہیں، اوقات بدل لیتے، لیکن اوقات کیسے بدلے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کا بیٹا تھا نا میجر، اس نے اپنے باپ سے ایک دن کہا کہ ابا جی ہم یہاں نہیں رہیں گے، یہاں سارے جانتے ہیں یہ کوچوان کے بیٹے ہیں، اور بندہ بڑا غیرت مند بھی ہو نا، وہ کہیں 4 دن کرائے پہ رہے تو ہم سائے اسی کو یہی کہتے رہیں گے، اسی تعارف سے یاد کریں گے کہیں نظر آ جائے، وہ کرائے دار نہیں ہے جو ہمارے پاس رہتے۔ انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ تانا ملتا ہے کہ یہ کوچوان کے بیٹے، اور کہنے لگے ابا جی ہم یہاں سے نکل کر تو کینٹ میں چلے جائیں۔ وہ راولپنڈی اسلام آباد میں کہیں کینٹ میں چلے گئے، انہوں نے بڑی کوٹھی بنا لی۔ اب باپ بیچارے نے ساری زندگی سادہ گزاری تھی، اور بچوں نے اب دور اور دیکھا تھا، ایک واپڈا میں بڑا آفیسر اور دوسرا فوج میں میجر۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ فوج میں سے میجر کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، بیٹھک میں بیٹھے تھے، اور وہ جو باورچی تھے اس کے گھر میں اس کے خادم وہ چائے تیار کر رہے تھے اور کھانا تیار کر رہے تھے میجر کے دوستوں کے لیے۔ اب ان کے ابے نے ساری زندگی تہمد پہنا تھا، اب پینٹوں پہننے والے اور ٹائیاں لگانے والے ان کا زمانہ تھا۔ ان کے ابا جی جب داخل ہوئے نا وہ کوچوان، اس نے آ کر تو بیٹھک کا دروازہ کھولا، پھر واپس ہوا اور پوچھنے لگا باورچیوں سے کہ آج بڑی گہما گہمی لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی آج میجر صاحب کے کچھ دوست آئے ہوئے، ان کے لیے چائے کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے بعد کھانا تیار کریں گے۔ سادہ آدمی تھا، اس نے کہا چائے دی ٹرے مینو پھڑو، وہ خود دینے کے لیے چلا گیا۔ اور فیکٹری کا مالک نہیں تھا نا، کوچوان تھا، اس لیے عاجزی تھی۔ اس نے ٹرے پکڑی اور پاؤں کے ساتھ دروازہ کھولا، اندر گیا تو اب نوکر ہو تو اس کے بلانے کا انداز اور ہوتا ہے، باپ ہو تو بچہ کہیں بھی پہنچ جائے اس کے لیے تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ وہ جب ٹرے رکھنے لگا نا چائے کی تو اس نے ساتھ ہی پوچھا پتر میجر ہے کون نہیں؟ تو اس کی طبیعت پہ یہ بات گراں گزری، اتنے یہ نازک مزاج ہیں کہ کچھ نہ پوچھئے، نیند نہیں آتی انہیں دھڑکن کے شور سے، انہیں پتہ نہیں تھا یہ کوچوان کی ہم اولاد ہیں۔ یہ چپ رہا، غصے میں بولا نہیں۔ وہ ٹرے رکھ کے تو واپس ہونے لگا تو انہوں نے کہا میجر صاحب یہ کون ہے بڈھا؟ وہ کہنے لگا جی یہ ساڈا نوکر ہے، یہ ہمارا نوکر۔ وہ بڈھا جو دروازے کے پاس گیا تھا نا وہ واپس مڑا اور کہنے لگا پتر میجر غلطی تیری نہیں، غلطی میری ہے کہ میں نے تجھے انگریز کی تعلیم دلوا کر آفیسر بنایا کہ تجھے میں نوکر لگتا ہوں۔ کاش اس وقت تجھے انگلی پکڑ کر کسی مدرسے میں
درس نظامی کرایا ہوتا، پھر تیرے دوست پوچھتے کہ یہ بڈھا کون ہے، پھر تو یہ نہ کہتا یہ غلام ہے، یہ نوکر ہے، پھر کہتا یہ بڈھا تو وہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ملتا۔ یہی فرق ہے مدرسے میں پڑھنے والے اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں میں، فرق یہ ہے، ظاہر ہے جنہوں نے کالے بالوں والیوں کے ساتھ پڑھائیاں کی اور پینٹوں والوں کے ساتھ معیار بناتے بناتے اور شہر میں جا کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور ابا ہو تو کوئی کہتا نا میرا ابا ہے، جس کا ابا نہ ہو اس کو حرام زادہ کہتے ہیں، اس کو ولد الزنا کہتے ہیں، اور جس کا باپ ہو وہی کہتا نا میرا باپ۔ تو ابا آج بڑا برا لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی۔ یہ پرسنالٹیاں بناتے بناتے کئی قبروں کا رزق بن گئے، مگر دنیا نے کسی کو یاد نہیں رکھا۔ خادم حسین رضوی جیسی شخصیت، وہ فرماتے ہیں جب میں مصر گیا تو انہوں نے کہا وہ مولویوں والا مخصوص لباس پہن لو، وہ شیروانی پہنو، آپ اوپر سے یہ ٹوپی پہن لو جو ان کا مخصوص لباس ہے۔ اس مرد کلندر کا جواب تھا اپنی مسند پر بیٹھ کر جہاں حدیث پڑھاتا ہوں، جو لباس اس مسند پہ ہے وہی لباس یہاں بھی ہے۔ اوقات نہیں بدلی، زمانہ بدل کے رکھ دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کئیوں نے شکلیں بدلی، داڑیاں بدل لی، ٹوپیاں بدل لی، اپنا تھوک صاف کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، مگر آج قصہ پرینہ بن گئے۔ ایک طرف یہ ایسا مرد کلندر ہے کہ جس نے عشق رسالت مآب کی، وہ روح پھونکی ہے اس امت میں، وہ ایسا مجدد نکلا ہے جہاں یہ بولتا ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں بولتا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ باقی اختلاف، یہ حافظ بیٹھے ہوئے انہیں پوچھیں، اگر 8.5 منٹ کوئی بندہ حافظ اگر آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھتا رہے تو 3 پاؤں کے قریب قرآن پڑھ لیتا۔ میں نے 13 منٹ میں حافظوں کو پورا سپارہ پڑھتے دیکھا، وہ چاہے یعلمون تعلمون ہی کرتے رہے لیکن پڑھ جاتے ہیں وہ 13 منٹ میں۔ اور خادم حسین رضوی جو ہیں آنکھیں بند کر کے 8.5 منٹ مصطفیٰ کی حدیث پڑھے زبانی، تو بتائیں کتنی بڑی حدیث یاد کی ہوگی۔ نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِهِ وَحَفِظَهُ مَنْ وَعَاهُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس چہرے کو سرسبز رکھے جس نے میری حدیث یاد کی اور پھر میری امت کو اس کی تعلیم بھی دی۔ اب بڑے لوگوں نے آ کر امریکہ کو للکارنے کی بات کی، یہ صرف میری آخری گفتگو ہے جو مجھے کہا کہ آخر میں کوئی بات آپ کریں۔ میں آخر میں تحریک یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور کچھ نہ کریں، یہ جو امریکہ کو کہتے نا 17 چھڑے ہیں، ان کی تو آنکھیں ہی بندر جیسی چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ مجھے شعر نہیں آتا لیکن مفہوم اس کا آتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب شیر جھاڑیوں میں کھڑا ہو کے اپنے شکار کو دیکھتا ہے نا تو اس کا پتا ساڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی اس بات کو ذہن میں رکھ کے خادم حسین رضوی کی آنکھیں دیکھیں، جتنے لیڈر ہیں ان کا مقابلہ کریں، سب سے فراخ چہرہ، سب سے خوبصورت چہرہ، سب سے بڑا چہرہ اور سب سے زیادہ وجاہت چہرے پر، اور آنکھ میں ایسا غصہ، اور غصہ بھی ناموس رسالت کا ہو، دل سے عشق او توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ رضوی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور بندہ دلیری جو دمدا ہے جدو سینے چشک محبت رسول ہوئے، اور آنکھ دے اندر وہ جلالے کہ انہاں دے پیشاب ایتھے بیٹھے نکلے تے ٹرمپ دے اوتھے نکلے۔ اپنے بھی خفا ہیں مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ ایک مشکل ہے کہ بندہ حق بین و حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماون۔ لیکن غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، اور باز ہے تو بلبل نہیں بستان سے نکل جا، ہے تجھ کو بدلنا تو ہے اب وقت بدل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا۔ کہ غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال۔ انہوں نے دیکھا کہ ہن تقریرہ انج نہیں چل دیا تو انہوں نے بھی اب تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، یہ بھی اب کہتے ہیں ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں۔ اس سے بڑا سفید جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جو آفیہ تو نہ چھڑا سکے اور آسیہ رہا کی، کہتے ہیں ہم پاسبان عزت رسول کے محافظ ہیں۔
یہ کیسے پاسبان ہو سکتے ہیں؟ پاسبان وہی ہے، یہ تخت پہ ہیں، یہ کبھی باہر نکلیں لوگ ان کو جوتے مارے، اور ایک وہ ہے جو قبر میں ہے، منوں کے حساب سے پھول ڈالے جا رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری یہ جو بے ہنگم سی بے ترتیب سی گفتگو آپ کے سامنے ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور علماء ذی وقار جن کا احسان ہے کہ انہیں ہم سے زیادہ باتیں آتی ہیں اور زیادہ علم ہے ان کے پاس، علم و تقوی میں، علم و فضل میں بڑے ہیں، لیکن یہ ان کا احسان ہوتا ہے کہ یہ ہم جیسے ناقص لوگوں کو برداشت کرتے ہیں اور سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے وقت میں، ان کی عمر میں، ان کے ایمان میں، علم میں، فضل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی ذات ہمیں قیامت کے روز جنت الفردوس میں رسول پاک کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب